9वें पारे का 14वां रुकू सूरह आराफ की आयत नंबर 204 से दर्स का आगाज हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो फस्तमिऊ लह, तवज्जो के साथ तुम सुनो। कुरान की तिलावत को तवज्जो के साथ सुनो। और तवज्जो का ये मतलब नहीं कि अपना भी पढ़ता रहूं और तवज्जो से सुनता भी रहूं। अल्लाह कहते हैं वअनसितू, अपनी जुबान को हरकत नहीं देनी, यानी सिर्फ सुनना है, पढ़ना नहीं। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये आयत करीमा नमाज में इमाम की तिलावत के बारे में नाजिल हुई कि इमाम जब तिलावत कर रहा है तो मुक्तदी का काम खामोशी से सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है और अपनी जुबान को हरकत नहीं देनी। अहादीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज का तरीका सिखाया, फरमाया तुम में से एक इमाम बने, बाकी मुक्तदी बने। फ़इज़ा कब्बर फ़कब्बिरू, जब इमाम कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया वइज़ा क़रअ, जब इमाम तिलावत शुरू करे तो फ़अनसितू, तुम चुप हो जाओ, अब तुमने नहीं पढ़ना। वइज़ा क़ाल वलज़्ज़ालीन, फरमाया जब इमाम पहुंचे वलज़्ज़ालीन पर, अब तुम कहो आमीन। फ़क़ूलू आमीन। अब ये तरीका जो अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि इमाम जब तिलावत करेगा तो मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। मुक्तदी का काम खामोश होना है, तवज्जो से सुनना है। अगर कोई मुक्तदी नमाज में शरीक हो रहा है इमाम के साथ ही तो सना पढ़े सुबहानक अल्लाहुम्मा, और जो ही इमाम तिलावत शुरू करे तो जहां तक पहुंचा वहीं छोड़ देगा, आगे नहीं पढ़ेगा। और अगर ताखीर से आया, थोड़ा सा लेट नमाज में शरीक हुआ और इमाम की तिलावत शुरू हो चुकी, अब वो सना नहीं पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर कहकर खामोश हो जाएगा, बस इमाम की तिलावत सुनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, कि जब तुम्हारा इमाम मुक़र्रर है, यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो इमाम की तिलावत तुम सब की तिलावत है। इमाम सब की तरफ से पढ़ रहा है, इसे तुमने नहीं पढ़ना। अब इस पर तो सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि सूरह फातिहा के अलावा 113 सूरतें कोई मुक्तदी पीछे नहीं पढ़ता, किसी मसलक वाला भी। आज आके झगड़ा डालते हैं सूरह फातिहा पर कि नहीं जी फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती। हदीस पाक में है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि जो सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। लेकिन ये किसके बारे में है? अब इख्तिलाफ यहां से शुरू होता है। बाद लोग कहते हैं जी जैसा भी नमाजी हो, चाहे वो इमाम के पीछे हो, चाहे अकेला पढ़ रहा हो, चाहे इमाम हो, तीन ही सूरतें होती हैं, या तो इमाम बन के पढ़ा रहा है, या मुक्तदी बन के पढ़ रहा है, या कोई अकेले पढ़ रहा है, चौथी कोई सूरत नहीं। अब वो कहते हैं जी नहीं सब के लिए, और फिर बाद दफा धोखा देते हैं कि जी हदीस में है कि इमाम के पीछे फातिहा न पढ़ो तो नमाज नहीं होती। आम आदमी को धोखा दे लेंगे, भाई इमाम का तो लफ्ज ही नहीं यहां पर, तो आपने धोखा क्यों दिया? फिर हदीस पाक जो बयान करने वाले हैं वो सहाबी हैं, तो सहाबी से पूछो ना। आज 15वीं सदी में हमें समझ आएगी हदीस या सहाबी को समझ आएगी? जिस सहाबी के सामने बयान हो रही है वो सहाबी हदीस को ज्यादा समझते हैं। साहबी रसूल फरमाते हैं कि यह हदीस उस शख्स के लिए है जो अकेला नमाज पढ़ रहा हो। जब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, फातिहा नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी।
وہ تو سب کا موقف یہی ہے. امام اگر جماعت کرا رہا ہے فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. آ جا کے مسئلہ آ جاتا ہے کہ مقتدی کیا کرے. تو حدیث پاک میں جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مقتدی کا کام خاموش ہونا ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی تلاوت تم سب کی تلاوت ہے، تو لہذا مقتدی کو خاموش رہنا ہے، وہ کچھ نہیں پڑھے گا. باقی جب رکوع میں جائے گا تو سبحان ربی العظیم پڑھے گا، سجدے میں جائے گا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، اتحیات پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، دعا پڑھے گا. کیونکہ یہ چیزیں تلاوت نہیں ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں. سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے وہ جب امام پڑھے گا تو مقتدی کا کام خاموشی سے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عمل کرو گے کہ خاموشی سے سنو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ تم پر مہربان ہوگا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو دل ہی دل میں، فی نفسک، اپنے دل ہی دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، متکبرانہ انداز میں نہیں، عاجزی ہو، وخیفتاً، ہلکی آواز میں ہو، زور زور سے نہیں، ودون الجہر من القول، اونچی آواز سے نہیں پڑھنا. اللہ کا ذکر کرنا ہے، آہستہ آواز سے کرنا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک سپیکر نہ کھولو تو ذکر ہی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں آہستہ آواز سے ذکر کرو. اور جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے قریب تو قرآن کریم زور سے تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں. اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ کوئی نمازی کھڑا ہو گیا، اس نے نیت باندھی، تو تلاوت کرنے والا اپنی آواز بند کر لے گا، دل ہی دل میں پڑھے گا، اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب تماشا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، لیکن مولوی نے اسپیکر کھول کے ذکر کرنا ہے. اور صبح 2 بجے شروع ہو جائے گا، نماز بے شک 5 بجے ہو، کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. بھئی اللہ کے لیے کرنا ہے تو اسپیکر بند کر کے کرو، لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ کسی کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. یہ تو پتہ چلے گا نا قیامت کے دن. دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ دین ہے. دین کے اصول و ضوابط ہیں. اسلام نے منع کیا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو جو 2 بجے اسپیکر کھول کے شروع ہو گیا تو عوام کو تکلیف نہیں ہو رہی، محلے داروں کو تکلیف نہیں ہو رہی. اللہ کا ذکر کرنا ہے بغیر اسپیکر کے کرو، نعتیں پڑھنی ہے پڑھو بغیر اسپیکر کے پڑھو. دنیا کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ اکثر اب چونکہ راتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں یہ رمضان میں، اور اگلے رمضان میں اور لمبی ہوں گی راتیں، تو لوگ جتنا بھی جاگیں 12 ساڑھے 11 12 اکثر سو جاتے ہیں. اور مولوی 2 بجے اسپیکر کھول کے شروع ہو گیا. اب اس لیے اٹھنا ہے 4:15 یا 4:30 کے لیے، اور وہ 2 بجے اسپیکر کھول کے بیٹھ گیا، اس کی نیند خراب ہوئی. کیوں پریشان کرو لوگوں کو؟ جس نے ذکر کرنا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں ذکر کر، عاجزی پیدا کر، آہستہ آواز سے کر، اونچی آواز سے ذکر نہ کر. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح بھی ذکر کرو شام کو بھی کرو، یعنی کم از کم صبح شام کرو، وگرنہ ہر وقت ہی کرتے رہو، لیکن کرو دل میں، دوسروں کو پریشان نہ کرو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں نہ ہونا. علماء نے لکھا کہ جو صبح ایک تسبیح ذکر کی کر لے، 3 اذکار ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، درود پاک، کلمہ طیبہ، استغفار. یہ 3 تسبیحات جو صبح کو کر لے اور 3 شام کو کر لے، وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں شمار ہوگا، کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. کم از کم اتنا تو کر لے، ورنہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تو اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے.
وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگائی وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ کوئی قیام کی حالت میں کھڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی رکوع میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی سجدے میں، جہاں جہاں اللہ نے ڈیوٹی لگائی، ہزارہا سال گزر گئے، وہ وہیں کھڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو فرشتہ جس کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، وہ تو انسانوں کے لیے ہے نا، امتحان انسانوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے گا جنت میں جائے گا، ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا۔ فرشتوں کو تو مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے کہ ہم کیوں کریں، اتنا عرصہ ہو گیا ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم کیوں کریں، نہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب فرشتے تکبر نہیں کرتے تو میرے بندے تو بھی تکبر نہ کر، تو میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کو وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یعنی جس کو اللہ نے سجدے میں لگایا وہ سجدہ کر رہا ہے، جس کو رکوع میں کھڑا کیا وہ رکوع میں کھڑا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں۔ اور 14ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے، 28ویں بھی اس کے بارے میں ہے کہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، اللہ نے ایسا وجود ان کا بنایا کہ وہ تھکتے نہیں، اور اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتہ ہو نافرمانی کرے ایسا نہیں، انسان ہے کر جاتا ہے نافرمانی، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے آسانی پیدا کی ہے کہ میرے بندے کوشش کر میری نافرمانی نہ ہو، اور اگر نافرمانی ہو بھی جائے تو توبہ کر، میں قبول کر لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ نے توبہ کا راستہ بھی ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں جو حکم ہے اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں، جماعت میں آپ نے امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور صورت، بس خاموش ہو کے سننا ہے، اور ہر وقت اللہ کے ذکر کی کوشش کریں، اور جس طرح فرشتے تکبر سے پاک ہیں ہمیں بھی تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو آخری آیت تھی، آیت سجدہ ہے، میں نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، ابھی کر لیں اچھا ہے، وگرنہ جب بھی موقع ملے سجدہ تلاوت کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔